बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम ख़बरों में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो तकाबुल अदियान के माहिर हैं और उनका मेन सब्जेक्ट वही है जो इस्लाम के हवाले से ज़्यादातर दीगर मज़ाहिब के हवाले से जो उनकी नॉलेज है उसमें एक्सपर्टी उनकी है, वो पूरी दुनिया में माने जाने जाते हैं। वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में उसकी मुख्तलिफ़ जो है तकारीर होंगी, ख़िताब होंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। तो उनका पाकिस्तान पहुंचना, एक तो हमारे पड़ोस में जो इंडिया में है, इंडिया के लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है वो मोस्ट वांटेड आदमी है। मुख्तलिफ़ मुकदमात उन पर कायम किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के और दहशतगर्दी के और इंतहा पसंदी के मतलब लोगों को वरगलाना। केरला में एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, उसमें वो जो लोग थे वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुतासिर थे। इस तरह दीगर ढाका में एक वाक़या पहले हुआ था, उसमें जो लोग थे वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुतासिर थे। श्रीलंका में एक वाक़या हुआ था, उसमें वो लोग जो हैं जो टेररिस्ट थे वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से मुतासिर थे। अब ये बहाने ज़्यादातर इंडिया में हुए थे और ये इंडिया की एक मुकम्मल कैंपेन थी, एक कोशिश थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इन जैसे मौज़ूआत में इन्वॉल्व करना और फिर ये डिक्लेयर करना कि ये टेररिस्ट है। खैर, अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मलाइशिया में पनाह ली है और उनके पास इंडिया ने अपना पासपोर्ट जो है उनका कैंसिल कर दिया था और उनका जो है मलाइशिया के पासपोर्ट पे वो मलाइशिया में रिहाइश पजीर हैं। आज वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं वो 1965 को पैदा हुए और उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है। वो एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। 1991 में वो दीन की तबलीग के लिए निकले हुए हैं और तकाबुल अदियान में उन्होंने बहुत गहरा सफ़र किया है और उनकी स्पेशलिस्टी है उसमें। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनके बारे में बेहतरीन जानकारी जो इस टाइम पे इनके पास है और वो दुनिया में माने जाने वाले हैं। और स्पेशली हमने पहले भी इस पर बात की थी जब विलियम कैम्पबेल के साथ इनका जो मुनाजरा हुआ था, उनसे इनकी पॉपुलैरिटी में, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ था। अब पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होना मुसलमानों में, वो यकदम होना कोई आसान बात नहीं है। एक तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने 2016 से लेके 2022 तक, आप 2011 से लेके 2022 तक कर लें, 12 लाख लोगों को, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अपने हाथ से मुसलमान किया हुआ है। तो जो बंदा इतने गैर मुस्लिम को अपने हाथ से मुसलमान कर लेता है, उसकी विलायत में शक है, ये अल्लाह का वली है। आप कह सकते हैं कि ये अल्लाह का वली है। हमारे सामने जो एग्ज़ाम्पल हैं, हमने बड़े इसमें कोई शक नहीं है कि बरेलवी में बहुत बड़े आलिम हैं जिनको हम सुनते हैं, जिनकी तकारीर काफ़ी फेमस हैं, जो बहुत बड़े पाए के आलिम हैं। इस तरह देवबंदी में हैं, बहुत बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं। अहले हदीस में हैं, बहुत बड़े उलमाए किराम हैं। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तकाबुल अदियान में जिनकी एक्सपर्टी है, मुल्क भर के बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम नौजवान, गैर मुस्लिम लोग, वो काफ़ी मुतासिर हैं उनसे। उनके पास जो मालूमात होती हैं, एक तो वो ये है कि मालूमात जितनी भी होती हैं उनका जहन पूरा एक कंप्यूटर है। जो मैथ्स में जो बंदा हिसाब किताब करता है ना कैलकुलेटर पे, सेम उनका जो दिमाग है वो कैलकुलेटर की ज़्यादा चलता है। तो हर चीज़ को उसने याद किया हुआ है। अल्लाह ने उनका हाफ़ज़ा जो है वो बड़ा कमाल का रखा हुआ है और शायद यही वजह है कि अल्लाह उनसे जो है दीन की तबलीग की खिदमत ले रहे हैं, इसलिए उनका हाफ़ज़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है। अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचना एक बदकिस्मती हमारी यही है कि एक तो इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में उसका आना, उसके आने से पहले सोशल मीडिया पे एक बवाल खड़ा हो गया। एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, तबलीगी, अहले हदीस, पंचपीर, मुख्तलिफ़ मसलक हैं पाकिस्तान में। शिया बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और तादाद इनकी पंजाब में जो है वो बरेलवियों की ज़्यादा है, पुख्तनख्वा में तबलीगियों की और देवबंदियों की ज़्यादा है। अहले हदीस भी पुख्तनख्वा में और पंजाब में थोड़े बहुत है। सिंध में पीर मुरीद बरेलवी, वहाँ पे वो ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में ये है कि बरेलवी तबका जितना भी है वो ज़्यादातर मुखालफत करता है
دیوبندی بھی ہم نے 3-4 علماء کرام دیکھے جو بڑے پائے کے عالم ہیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے مختلف موقعوں پہ مختلف بیانات دیے ہیں جو ان کے میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ایک بندہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرتا ہے، غیر مسلموں کو، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے موجودہ ٹائم میں اس وقت ہم جو بول رہے ہیں کہ یار یہ ذاکر نائک جو ہے اس ٹائم پہ وقت کا ولی ہے، اس کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی ولایت میں ولی اللہ ہونے میں کوئی شک اور کوئی آر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ 12 لاکھ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ ان کے بیان پہ، ان کے کہنے پہ، ان کی تقریر پہ، ان سے متاثر ہو کے اسلام کو انہوں نے اس خوبصورتی سے بیان کر دیا، قرآن اور حدیث کے اس خوبصورتی سے حوالے دے دیے کہ وہ لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جو بعض بریلوی اور بعض دیوبندی علماء کرام، ہم ان کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں، مگر ان کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اتنے بڑی شخصیت کے خلاف مناظروں کا چیلنج دینا، ان کو بدعتی کہنا، انہیں شرکیات میں ڈالنا، کہنا کہ وہ مشرک ہے، تو اس طرح کے بیانات دینا میرے خیال میں زیب نہیں دیتا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ پاکستان میں آیا ہے، ایک تو یہ ریاست کا مہمان ہے، پاکستان کی ریاست نے اسے بلایا ہوا ہے۔ ابھی تک جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے انہوں نے 2 ہفتوں کے لیے اسے بلایا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی ریاست کا مہمان ہے تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کا مہمان ہے، اور آپ اس کو، حکومت کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جو علماء کرام ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو تنبیہ دی جائے کہ ہمارا مہمان ہے، اس کا ریگارڈ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پڑوس ملک میں ایک ہوا کا عالم ہے، وہ بڑے پریشان ہیں، انہوں نے عجیب سی باتیں کر دی ہیں کہ ذاکر نائک جو ہے ہمارا ٹیررسٹ موسٹ وانٹیڈ پرسن جو ہے پاکستان میں ہے، اور پاکستان پتہ نہیں کیوں بلایا اس کو، اور پاکستان میں بلا کے وہ انتہا پسندی زیادہ ہو جائے گی۔ اصل میں اس کو بلانا جو تھا اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں ریاست بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے، مگر جو ایک ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ملک میں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ذاکر نائک کو پاکستان میں پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو بلانے کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی بات کریں، اسلام کی تبلیغ کریں، اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں کھل کے وضاحت کر کے پوری تشریح کریں تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے۔ اور بھی جو مقاصد ہیں وہ ریاست کے اپنے ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو انڈیا کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی اس تجسس میں ہیں کہ آیا ذاکر نائک کو پاکستان کیوں بلایا ہے۔ بہرحال ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، پورا پاکستان آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے، جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، دیوبند کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، تبلیغی جماعت کے ہیں، سب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، سب کا ہم ریگارڈ کرتے ہیں، سب کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، سب جو ہیں وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو طریقہ ہے قرآن میں وہ پرچار کر رہے ہیں اس کا۔ اب اللہ نے تقابل ادیان میں کے میدان میں اس بندے کو چنایا، اور یہ بندہ جو ہے لگا ہوا ہے اور لوگوں کو کیا بتا رہا ہے؟ قرآن اور احادیث، اس کے حوالے بتا کے بندوں کو اسلام میں لے کے آتا ہے۔ اب ادیان میں اس کی اتنی معلومات ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، مگر یہ جو ہے شہرت پا گیا مسلمانوں میں، مسلمانوں میں زیادہ تر جو بڑا نام ہے اس ٹائم پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے۔ اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ آپ یقین کریں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ یار اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ یہ مسلمان کر چکا ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان کے جتنے علماء کرام ہیں آپ دیکھ لیں اس کو، بہت زیادہ بھی ہے تو 10 15 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 20000 لوگ، ایک مفتی نے، ایک عالم نے مسلمان نہیں کیے ہوں گے غیر مسلموں کو۔ تو اللہ نے اس میں صلاحیت دی ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ ذہین ہے، اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے 33 سال ہو گئے، 1991 سے یہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ آپ
غیر مسلموں کو دار اسلام میں داخل کر رہے ہو، اور وہ بھی ایسے داخل نہیں کر رہا کہ بس جس طرح ہم کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہو رہا ہے، باقاعدہ مناظرہ ہو جاتا ہے، باقاعدہ ان سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، ان کے جواب دے کے ان کو گائیڈ کر کے وہ اپنے گیتا کے، بائبل کے، ان کے باقاعدہ حوالے دیتا ہے، اور ان حوالوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ غلط ثابت کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کو اسلام میں داخل کرتا ہے، اور اسی ٹائم پہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ ساتھ یہ شرط کنڈیشن بھی بتا دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہی مسلم ہے، یہ اسلام میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا دیتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، عبدہ و رسولہ، تو یہ باقاعدہ یہ کلمہ پڑھا دیتا ہے، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر بولتے ہیں ماشاءاللہ، مبروک، مبارکباد دے دیتا ہے۔ تو بہت سی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سے مردوں کو ہم نے دیکھا ہے، گوروں کو دیکھا ہے، مختلف رنگ نسل کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں بہت جہاد کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، یہ جہاد سے کم نہیں ہے کہ زبان سے مطلب لاکھوں لوگوں کو انڈیا میں، صرف انڈیا میں 4-5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے ہندوؤں سے مسلم میں داخل کیا ہے، اور انڈیا کی گورنمنٹ کو یہ پرابلم کھڑی ہو گئی تھی کہ یار یہ ہمارے لوگ ہندو کا مذہب کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ جتنے بھی ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، انڈیا نے جو لگائے ہیں، اس ٹائم پہ ان کا جو پاسپورٹ کینسل ہے، اور ان پہ دہشت گردی کی دفعات جو لگائی ہیں، اور موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اس کو جو انڈیا کا ہے اس کو گردانا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو کیوں یار 4-5 لاکھ لوگ انہوں نے باقاعدہ اس پہ سروے کیا، اپنا کام کیا، انٹرنل ایجنسی کو لگایا، ان کی جو انٹرنل ایجنسیاں جتنی بھی ہیں آرمی کی، اور یہ سارے ان کو لگایا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ اسلام کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس کا فاؤنڈیشن ہے، وہ بڑی محنت کر رہا ہے، بڑے طریقے سے تکامل ادیان کا جو ہے وہ کنگ مانا جا رہا ہے، اس میں بڑا مشہور ہے وہ، اور ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے نہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اس پہ بڑا 1.5-2 سال تک اس پہ کام ہوا، اس کے بعد ان کو ٹھکانے لگانے، مطلب ان کو ملک سے بھگانے یا ان کو اریسٹ کرنے یا ان پہ جو ہے مقدمات قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمان میں، ان کو روکا جا سکے۔ ان کا پیس چینل جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں، انڈیا نے کوشش کی، 1-2 ممالک میں اس میں بین کرنے کی کوشش کی، انڈیا میں بین ہے، مگر پیس ٹی وی کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جتنے بھی آپ کو ویڈیو کلپ تو خیر آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے، مگر پیس ٹی وی پہ نئے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ سارے لائیو وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں ہیں، بڑی خوشی ہے کہ ایک اتنے بڑے پائے کا تقابل ادیان کا بادشاہ پاکستان میں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ جو ہمارے دوست ہیں، جو بریلوی مسلک کے ہیں، جو دیوبندی مسلک کے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، تبلیغی حضرات ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اپنے جتنے سوالات ان کے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جا کے ان سے وہ سوالات کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے تسلی بخش جواب انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ ہم جتنا اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ان کو دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو وہ اس میں آپ کو ہر ایک مسئلے کا حل بتائیں گے قرآن و حدیث سے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے، تو جو کام آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کریں گے تو وہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو تھامے رکھیں اور حدیث ان کو دیکھیں، قرآن و حدیث میں جو ہوگا وہ کرنا چاہیے، وہ بہترین چیز ہے۔ فلاں مولوی کیا کہتا ہے، فلاں مولوی کیا کہتا ہے، فلاں نے یہ بول دیا، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جو بات کرتے ہیں ہمارے مولوی حضرات، ہمارے مفتی کرام جتنے بھی ہیں، اگر وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، ان کو پکڑ کے ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو چیز آپ کو آتی ہے اس میں آپ کو پرابلم لگتی ہے، آپ کسی بڑے عالم کے پاس جا سکتے ہیں، حدیث اپنا شیخ الحدیث کے پاس جا سکتے ہیں، مفتی کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ساری ڈیٹیل قرآن سے نکال کے حدیث کے حوالے دے کے آپ کو دے گا۔
پھر بھی آپ کو کوئی شک ہوتا ہے کہ یار اس مسئلے میں تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس جو بھی ایشو آپ کو سامنے آتا ہے تو وہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل جتنے بھی ہیں یوٹیوب پہ اس کو ڈالو, اس مسئلے کو ڈاکٹر ذاکر نائک ساتھ لکھو تو آپ کو مسئلہ ساتھ آ جائے گا. اس مسئلے پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے قرآن کے حوالے وہ دیتا ہے اور ساتھ کتنی حدیثیں پیش کرتا ہے. تو اللہ لمبی عمر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اس سے ہم مستفید ہوں گے, اس سے بڑا فائدہ پاکستانیوں کو پہنچے گا. سرکار جو اچیو کرنا چاہتی ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.